नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 11 शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यातज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। ये लोग, पारा नंबर 11 सूरह तौबा, ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे, अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है, आइंदा भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पुशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम करते थे। अब ये जो शुरू की 3 आयात हैं, इनमें उन मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है जो तबूक के सफर में मुसलमानों के साथ नहीं गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बेखैरियत वापसी पे अपना उज़र पेश कर रहे थे और इनकी नजरों में वफादार बनना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम उनके पास आओगे तो ये उज़र पेश करोगे और तुम उनसे कह दो कि हमारे सामने उज़र पेश करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे असल हालात से हमें बाखबर कर दिया। यानी कि जो तुम झूठी बातें बना रहे हो, अब तुम्हारे झूठे उज़रों का हम एतबार किस तरह कर सकते हैं। और बहरहाल हम पढ़ते हैं और साथ साथ हमें समझ आती है कि क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है। आयत नंबर 95, हाँ अब वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम इनके पास जाओगे ताकि तुम इनको इनकी हालत पे छोड़ दो, तो तुम उनको इनकी हालत पे छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं, इनका ठिकाना दोज़ख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। और यहाँ पे क्या काम था? जहाद से एराज। ये इसलिए कसमें खाएंगे कि तुम उनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम इनसे राजी भी हो जाओ तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। आयत नंबर 97, देहाती लोग कुफर और नफाक में बहुत सख्त हैं, इनको ऐसा होना ही चाहिए, इनको इन अहकाम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पे नाजिल फरमाए हैं। अल्लाह बड़े इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। अब साथ बात की जा रही है, मुनाफिकीन का तस्करा किया जा रहा था। अब यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो विलेजर्स लोग होते हैं इनमें दुरुस्तगी और खुरदरापन ज्यादा होता है और वजह ये होती है क्योंकि इनके पास वो जो कहते हैं ना, आप गरीब लोगों को देखिए, उनकी जिंदगी पेट से शुरू होती है और पेट पे खत्म हो जाती है, क्योंकि इनकी जिंदगी में इतनी सख्तियां और वो सब चीजें होती हैं, तो वो अहकाम इलाही उनको उनकी खबर भी नहीं होती। इसलिए आप देखते हैं ना, आपके मेड तबका जो होता है उनको इतना कुछ पता नहीं होता, एक आध बात ही पता होती है, इनको तो पाकी ना पाकी का भी इतना ज्यादा पता नहीं होता। अहादीस में इनके किरदार पे कुछ रोशनी ऐसी आती है कि एक मौके पे कुछ एराबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने बच्चों को भूसा देते हो? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ। उन्होंने कहा, वल्लाह हम तो भूसा नहीं देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से रहमत और शफकत का जज्बा निकाल दिया तो मेरा इसमें क्या अख्तियार है। तो बात यह है कि उनकी पूछ उतनी है जितनी उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी उनकी रसाई थी। हम तो इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम गूगल कर सकते हैं, जो हमारा दीन का मसला है आजकल एक फोन पे एक ऑथेंटिक मुफ्ती शेख से हम राब्ता कर सकते हैं। तो आज तो इल्म हासिल करना बहुत आसान है। इनको इनके काम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पे नाज़िल फरमाए हैं। अल्लाह बड़ी इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला। आयत नंबर 98, और इन देहातियों में से बाद ऐसे हैं जो खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजर रहते हैं। बुरा वक्त इन्हीं पे पड़ने वाला है, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और बाद अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं और जो कुछ करते करते हैं इसको इंदल्लाह यानी कि कुर्ब हासिल करने का जरिया और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एराब की बहुत सी इकसाम बताई जा रही हैं। एक ऐसी है जो खर्च करती है तो नागवारी के साथ करती है। एराब की जो दूसरी किस्म है वो सोचती है कि हम जब जितना हम खर्च करेंगे, जितना चैरिटी करेंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल करेंगे। हदीस में आता है कि एक सदका लाने वाले के लिए आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इब्ने औफा की आल पर रहमत नाजल फरमा। तो सदका जो होता है मौत को टालता है, बुरी मौत को टालता है, हादसात को टालता है। ये जरूर आपके अपने लिए बेहतर है। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मौजब कुर्बत है, इनको अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम,
بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ جو تین گروہوں کا ذکر آیا جا رہا ہے، مہاجرین کا، انصار کا اور سابقون الاولون کا، جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی تھی، اور کہتے ہیں کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، یہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے ہیں، اور کچھ مدینے والے میں ایسے منافق ہے کہ نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یہاں پھر توبہ کی بات آ رہی ہے، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادہ وان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ بہرحال آگے چلے گا، کن لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جن کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے، وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں اس گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ تین افراد ہیں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، کہ جن کی توبہ جو تھی ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا تھا۔ بات ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی۔ اب آگے مسجد زرار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی 12 منافق تھے، بہرحال کہتے ہیں یہ کچھ منافق تھے، انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کو کنفرم کرایا کہ جی ان کو یقین دلایا، کنوکشن دی کہ بارش ہے، سردی ہے، اس موقع پہ بیمار اور کمزور جو ہیں ان کو دور جانے میں بڑی پرابلم پیش آتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم ان کی سہولت کے لیے مسجد بنا دیتے ہیں، مسجد زرار، آپ یہاں پہ چل کے نماز پڑھ لیں تاکہ ہمیں برکت حاصل اور اوتھینٹسی بھی ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد پہ نماز پڑھ لی ہے تو اب یہ پاکی اور برکت کے لیے کھلی ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اور اللہ کو اس وقت حکم بھی نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ اچھا میں واپسی پہ آ کے میں ضرور یہاں پہ نماز پڑھ لوں گا۔ لیکن جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کیا، کہ یہ ان کا مقصد اس مسجد زرار کو بنانے کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں پیدا کرنا چاہتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کو پناہ دینا چاہتے تھے، تو یہ بڑے غلط موٹیو سے یہ مسجد بنا رہے تھے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ اور بعد ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ زر پہنچائیں گے اور کفر کی باتیں کریں گے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں گے۔ اب یہ ریزنز آ رہے ہیں کہ ان ریزنز کی وجہ سے انہوں نے ڈالی کہ ایمانداروں میں تفریق ڈالیں گے اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں گے جس سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، یعنی کہ پناہ گاہ کے طور پہ یہ مسجد زرار ہوگی، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی کہ وہ قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ان کا مسجد بنانے کا موٹو صاف ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی تھی آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پہ رکھی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، ٹھیک ہے جی، جیسے مسجد حرام، اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پہ رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پہ جو کہ گرنے والی ہو کر رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آتی، کہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی قرآن کی۔
پیچھے جہاں مسجد زرار کی بات کی جا رہی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ یہ مسجد جو ہے یہ تو منافقین جو ہے مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں سازشوں کے لیے، تو آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کے مسجد کو ڈھا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے غرض سے بنائی جائے تو وہ مسجد زرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا نہ ہو۔ اب یہاں پہ گھاٹی کی مثال دی جا رہی ہے، اور مسجد قباء وہاں تھی جہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں مومن، یہ جو امارت والی بات ہو رہی ہے اس میں مومن اور منافق کے عمل کی اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے کہ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پہ اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اور جبکہ منافق کا عمل کیا ہوتا ہے، ریاکاری اور فساد پہ ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ مثال ایسے دے رہے ہیں کہ جو اس حصے پہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے وادی کا پانی گزر رہا ہے اور مٹی کو بھی ساتھ بہا کے لے جا رہا ہے، وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا ہوتا ہے جس پہ کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافقین کا مسجد کا عمل بنانے کا عمل بھی کچھ ایسا ہی۔ جی اللہ تعالیٰ دیکھیں اس مثال سے اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ ایسی عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں جو گھاٹی کے کنارے پہ ہو، جو گرنے والی ہو، نیچے پانی بہ رہا ہو، یعنی کسی کی کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ اس پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ مثال بتاتے ہیں۔ اور ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کے کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر۔ اللہ تعالیٰ بڑی علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پہ سچا وعدہ کیا گیا۔ تو توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنے اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ ایکچولی یہ مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ خوشی اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمانوں کو یہ سودا منظور ہو، یعنی کہ کیا اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے وہ دریغ نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے انعامات دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشی منائیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اب یہ یہاں پہ آپ کے مومنین کی صفات آ جاتی ہیں، یہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ میچ کرتے رہیں کہ اللہ میں ایک مومن انسان ہوں تو میرے اندر یہ صفات ہیں، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے معافی مانگتے ہیں۔ آج میرا آپ سب کو ہوم ورک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی شخص آپ سے کوئی ناراض ہے کسی بھی وجہ سے، غلطی آپ کی ہے یا اس کی ہے، آپ نے اس کو فون کال کرنی ہے، آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، اس کا حال پوچھنا ہے اور کہنا ہے کہ جی رمضان کا مہینہ ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو یار مجھے معاف کرنا، انسان ہوں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غصے سے بات نکل جاتی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے بیلنس شیٹ کو صاف کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح مانگے۔ کوئی ایسی غلطی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ بندے تو تیرے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ پھر ہم دیکھیں دوسری خصوصیت عبادت کرنے والے، عبادت کا خاص طور پہ رمضان پہ اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرے، حمد کرنے والے، سبحان اللہ، روزہ رکھنے والے اور راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ آپ کو پتہ ہے رکوع کا یہاں پہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ رکوع کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ رکوع کا جو پوسچر ہے یہ یہود اور نصارہ میں رکوع کا پوسچر نہیں ہے، وہ سیدھا اگر سجدہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اعجاز ہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، نیک باتوں کی، اور یہ پہچان بھی ہوتی ہے۔ ایک نماز پڑھے ہو تو آپ کو فوراً پہچانا جائے گا جو رکوع کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمارے اندر ڈال دے۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشدار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اب یہی وہی بات ہے جو میں نے رئیس المنافقین کی تھی، یہاں پہ ایک اور واقعہ اس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، اور ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے جو رئیس المنافق تھا۔ آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کی حجت پیش کر دوں۔ تو اس وقت جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، اس نے کہا اے ابو طالب، عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟
مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو، اس حال میں انتقال کرو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی اسلام میں مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی، اتنی کسی نے مدد نہیں کی۔ جتنا مورال اور جتنی آپ کے لیے وہ بازو بنے، اتنا کسی نے مدد نہیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ کہ رشتہ دار بھی ہو جائیں، اگر وہ نان مسلم ہے تو آپ ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی، جس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب یہ نان ہیلو مسلم کے لیے، جیسے میں آپ کو بتایا، ریسٹ ان پیس آپ کہہ لیں جی، ٹھیک جی ہے جی، جی آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دعا دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جی تعالیٰ ان جی کو جی جنت الفردوس کے اونچے درجات میں جگہ دے، یہ جی تمام چیزیں ہاں جی مسلمان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا جی یہاں پہ جی اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالوں کے ساتھ بیان کیا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں پہ جی حضرت ابراہیم جی کے جو والد تھے، جو بعض اسکالرز کہتے ہیں ان کے چچا تھے، بت جی فروش، اور پھر ان کو بھی منع کیا گیا کہ آپ اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، مسلمان نہیں تھے کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ یہ اسی جنگ تبوک کو تنگی کا وقت کہا جاتا ہے، جیسے موسم سخت کا اسرا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو انعام دیا گیا جنہوں نے تنگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ اب یہاں پہ کیٹیگریز آ رہی ہیں۔ ایک تو گروہ ایسا تھا جس نے سمعنا و اطعنا کیا، جہاد میں شرکت کی، اور ایک جو تھا تھوڑا سا تزلزل میں چلا گیا۔ اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق مہربان ہے۔ سورہ توبہ، جو توبہ ہے، جن کی توبہ قبول ہوئی، وہ واقعہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ تین شخصوں کے حال بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنے فراخی کے تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پہ توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ تین شخص تھے اور ان کی جو توبہ تھی 50 دن کے لیے ڈیلے ہو گئی تھی۔ یہ تین کون تھے؟ صحابہ تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں بیٹھنے والے تھے۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، اور یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر غزوے میں شریک بھی ہوئے تھے، اور اس غزوہ تبوک میں صرف کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں نے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا ایک تو غلطی کی ہم نے پیچھے رہنے میں، اب اگر ہم نے جھوٹ بول کے جھوٹے بہانے لگا لیے تو ہم ایک اور غلطی کریں گے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے اور صاف طور پہ کنفیشن کی کہ ہم کاہلی اور سستی کی وجہ سے جنگ میں، جہاد میں شرکت نہیں کر سکے، اور ہم اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل کیا جائے، اور اس دوران آپ نے صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اب ان سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ جب بیویوں سے بھی جدائی کا عمل آ گیا تو مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول ہوگی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کہتے ہیں بڑی زبردست بات ہے کہ کوہ صلا سے کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے غمگین کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو سخت اذیت میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ تو کوہ صلا سے ایک شخص پکارتا ہوا آیا، خوشی، یعنی کہ ان کے ساتھ آپ سوچیں کہ باقی لوگوں کی کتنی خوشی تھی کہ ان صحابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو پھر 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہوزاری اور توبہ قبول فرمائی۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر میں توبہ مانگوں اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ مجھے فوراً معاف کر دے، اور آپ یہ دیکھیں یہ صحابہ تھے
اور انہوں نے 50 دن اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری کی. سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف کی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا تو صدور ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیکھیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے ایمان بولو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ سورہ توبہ کا ایک وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کے جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا. یقین اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کو اچھا سے اچھا بنا دے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیٹیگری ایک وہ تھی جنہوں نے جہاد ایک پراپر ان کے واقعی ایکسکیوز ویلڈ ایکسکیوز تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اجر سے نوازا تھا. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے تھا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. اب آپ کو پتا ہے ایک ہوتا ہے جہاد جو انہوں نے جانوں کے ساتھ کیا اور مالوں کے ساتھ کیا. اب یہاں بات کی جا رہی ہے جہاد بالقلم کی. دین کا علم سیکھیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کا ایک گروپ آف پیپل دین کا علم سیکھے اور پھر آگے دوسرے گروپ آف پیپل کو لوگوں کو بتائے اور اللہ کا کلام جو ہے سب کے آگے پہنچائے. اس لیے میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ یہ اس کلاس کا لنک شیئر کریں. اس کلاس سے کوئی اچھی بات آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ جیسی کلاس ختم ہو فوراً ایک دوسرے سے بات کیا کریں اور یہ کیا ہو جائے گا یہ صدقہ جاریہ کا کام ہو جائے گا. آپ جتنے لوگوں کو پہنچائیں گے اس میں آپ کے ثواب کی کمی نہیں ہوگی بلکہ آپ کا ثواب ملٹی پلائی ہوتا جائے گا جتنے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. اے ایمان بولو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہتے ہیں اور یہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعد منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا. سو وہ جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا حنظلہ کہتے ہیں میں جب ایمان کی محفلوں میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے اور جب میں ایمان کی محفلوں سے باہر نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں حنظلہ منافق ہو گیا. ایسے نہیں یہ بات میرے اور آپ کے لیے بات کی جائے. جیسے یہ ہماری کلاس بند ہوگی ہم سادی افطاری اور دوسرے کام ٹی وی آن پتہ نہیں ہر چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ ایمان میں کمی اور بیشی آتی ہے. ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ چور وہاں ڈاکہ لگاتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے جہاں پہ خیر ہوتی ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے. تو یہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین کا خزانہ دین سے محبت ہے اور جس میں شیطان کوشش کرتا ہے نقب لگانے کی. جو ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ شیطان نقب لگانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب ہم استغفار پڑھیں گے اعوذ باللہ پڑھیں گے سبحان اللہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی تو یہ شیطان بھی بھاگ جائے گا. اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے یہ پھر آج کے حالات ہمارے لیے بات کی جا رہی ہے. ایسے نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم سال میں کتنی دفعہ بیماری میں کبھی مال کی آزمائش میں کبھی اولاد کی آزمائش میں کبھی رزق کی کمی بیشی میں ہمیں اللہ تعالیٰ انوالو کرتا ہے کبھی صحت میں اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ وارننگ سگنلز ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ شخص بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں یعنی کہ آپ کے نفع کے ایمانداروں کے ساتھ بڑی ہی شفیق اور مہربان ہے. پھر اگر روح گردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بہت خوبصورت کلمہ ہے. اور تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم
کہتے ہیں کہ جو صبح اور شام 7 دفعہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر اور مشکلات کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ یونس ہے، یہ سورہ مکی ہے، اس کی 2 آیات اور بعد میں 3 آیات کو مدنی قرار دیا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، حضرت یونس کا اس میں کچھ قصہ اور واقعہ آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ پر حکمت کتاب کی آیت ہے۔ یا کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی، سب آدمیوں کو ڈرائیے جو ایمان لے آئے، ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص بلا شبہ سری جادوگر ہے، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی کہ 6 دن میں جو بنایا تو اس کو بڑی تدبیر کے ساتھ آہستگی سے ہر چیز کو پرفیکشن۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کون کہہ دے تو پرفیکشن تب بھی آ جاتی ہے، لیکن اس سے ہم تدریج کا اصول سیکھتے ہیں کہ ہر کام جب ہم کریں اس کو آہستہ آہستہ کریں تو اس کی اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا اللہ تمہارا میں رب ہے، بیچ سو میں تم اس کی عبادت کرو۔ کیا پھر بھی تم اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں؟ کیا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو؟ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، اور ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے وہ جو ایک رات اور ایک دن میں اپنے مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات کو ایک منزل پہ پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی، یعنی کہ اتنا ایکوریٹ ہے۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں شب کا یہ 14ویں منزل پہ وہ مکمل بدر کامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں 1 یا 2 راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر وہ حلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کتاب معلوم کر سکو، یعنی کہ چاند کی ان منازل اور رفتار سے مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے ہمیں حساب لگانے میں آسانی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ سال 12 مہینے کا، مہینہ 29-30 دن کا ہوتا ہے، ایک دن 24 گھنٹے کا، یعنی کہ رات اور دن، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر اسی سولر، ایک ہوتا ہے سولر کیلنڈر، ایک ہوتا ہے لیونر کیلنڈر، اور ہمارے اسلام میں ہم لیونر کیلنڈر یعنی کہ قمری کیلنڈر کو، چاند کے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اور اسی حساب سے ہم حج کی ڈیٹس، روز رمضان کی ڈیٹس، اور یہ عدت کی اور تمام ڈیٹس جو ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں، وہ دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے، اس میں جی لگا کر بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، یعنی کہ جنت میں جو پہلا کلام ہوگا السلام علیکم ہوگا۔ تو آج ایک دوسرے کو سلام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پہ تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کرتا ہے، جیسے ہمارا سانس چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، آگے بات آ رہی ہے کہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و کاروبار کے لیے دعائیں، بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ اس لیے ہر وقت خیر کی بات منہ سے نکالنی چاہیے، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام نعمتیں اللہ کی ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، اور اگر اللہ لوگوں پہ جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے تو وہ ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ اس لیے ہر وقت کہتے ہیں کبھی منہ سے غلط فال نہیں نکالنی چاہیے، کیا پتا کون سی قبولیت کی گھڑی ہو۔
وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص بڑی پریشان کھڑا تھا, کہتا اللہ تعالیٰ میں نے تو موت ہی آ جائے. جیسے ہی موت کا اس نے ذکر کیا, حضرت اسرائیل آ گئے, کہتے چلو بھائی چلو. تو اس بندے نے کہا وہ ہن بندہ منہ گل بھی نہ کٹے. یہ تو خیر میں ویسے آپ کو مذاق کے طور پہ بات کر رہی تھی کہ کبھی ہمارے منہ سے ایسا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے کہ کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو. ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے, ان کے حال پہ چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے, لیٹے بھی, بیٹھے بھی, کھڑے بھی, اور پھر جب ہم اس کی تکلیف اسے ہٹا دیتے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. آپ کو رات کو نیند کھلی, آپ سوچیں میرا وضو نہیں ہے, میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, تو آپ کو ان کوئی فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کریں, اللہ کی تسبیح کریں. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا, حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے تھے, اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں, پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہے, تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں, بس میں تو اس کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آپ یوں کہہ دیجئے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں تم کو وہ پڑھ کے سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا, کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک تو تمہیں میں رہ چکا ہوں, یعنی کہ آپ 40 سال تک آپ کی صداقت اور امانت کو آپ دیکھ چکے ہیں. یہ بس میں رکوع ختم کر لوں, پھر کیا تم کو عقل نہیں رکھتے؟ اس شخص سے زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی, اور یہ لوگ اللہ واحد کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو زر پہنچا سکے نہ ان کو نفع پہنچا سکتے, اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں, وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے, اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے. پھر انہوں نے اختلاف پیدا کیا, اگر یہ ایک بات نہ ہوتی تو پھر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے. اور جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کریں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے, اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے, تو تم بھی منتظر ہو, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. پیچھے ہم نے ڈیٹیل سے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جنگ بغیر لڑے جیتی گئی, اور لیکن اس میں جب جنگ کا حکم دیا گیا, جہاد کا حکم کیا, اور لوگوں نے جو لیم ایکسکیوزز بنائی, تو اس پہ منافقین کھل کر سامنے آ گئے. جو شخص دین کے مقابلے میں سنجیدہ ہوتا ہے, دین کی ترقی چاہتا ہے, دین کے راستے میں قربانی کرنا چاہتا ہے, تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی مشکل وقت دین میں پڑے تو وہ اپنا مال اور جان بچا کے رکھے اور چھوٹے چھوٹے بہانے کرے. جیسے غزوہ تبوک میں تھا, بیماری ہے, وہاں کی عورتیں, یا کچھ بھی طرح کی. اگر آپ مثال کے طور پہ دیکھیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اگر ہمارا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا ہم نے کوئی شادی کرنی ہوتی ہے, تو کیا پھر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں کیا شادی پہ خرچ کرنے کا کیوں فائدہ, ہمیں کون سا ملنا ہے, لوگوں کو کھلانا ہے. یا بچے پہ اگر بیماری پہ کریں گے تو نعوذ باللہ بچے پہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے, کیا پتہ مری جائے تو پیسے ہمارے ضائع نہ جائیں. ہم تو سب کچھ ادھار لے کے خرچ کرنے کو تیار ہوں گے. اور جب دین کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, جب دین کی ترقی کا موقع آتا ہے, تو پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور جیسے کہ غزوہ تبوک میں ہوا. اب ہم چلتے ہیں, ہماری ہو گئی تھی بات آیت نمبر جب 20 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو, کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں, تو وہ فوراً ہماری آیتوں کے بارے میں چالے چلنے لگتے ہیں. مطلب مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے کہ تنگی, قحط سالی, آرام, مصائب کے بعد رزق کی فراوانی, یہ تمام چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کا قدر اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے, بلکہ نعوذ باللہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے, بالیقین ہمارے فرشتے تمہارے سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. اللہ وہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے. یہ جی پارا نمبر ہمارا 11 چل رہا ہے, سورہ یونس چل رہی ہے, اور آیت نمبر 22 چل رہی ہے. اب یہاں پہ جیسے کہ سمندر میں, یعنی کہ اللہ
ہمارے لیے کشتیاں اور جہاز جو بنانے کی اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم جو ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں غور و فکر کریں کہ کتنے بڑے دریا ہوتے ہیں اور کہاں کس طرح آپ اس کو کراس کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سا ہوا کا آتا ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اسے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، واقعہ کچھ یوں تھا کہ انہی کے مصائب کو ہر ریلیجن میں جب ان کو پرابلم ہوتی ہے وہ او گاڈ یا اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ وہاں سے فرار ہوئے، ابو جہل کے بیٹے تھے اور ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملا نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دلانے والا نہیں۔ حضرت اکرمہ کہنے لگے میں نے سوچا سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً وہی نجات دینے والا ہوگا، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا اگر میں بچ گیا تو میں مکہ واپس جا کے اسلام قبول کر لوں گا، چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن افسوس ہے ہماری امت محمدیہ پہ کہ ہم بھی اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے پیروں فقیروں اور فوت شدہ بزرگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور انہی کو نعوذ باللہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 23، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ آیت نمبر 24 سے 27 تک دنیا کی حقیقت ہے، اب اس کو سمجھتے جائیں۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب آپ غور و فکر کرتے رہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام کائنات کی تمام چیزیں آپس میں ہارمونائزڈ ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ فل کرتی ہیں، تو اور کس طرح اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں اور کس طرح ویجیٹیشن اور تمام چیزیں گروتھ اور برکت دنیا میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کے نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی تو اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا اب اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑے تو ہم نے اس کو ایسے صاف کر دیا گویا کل وہ موجود نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، انہی کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دی گئی کہ ایک عارضی ہے، یہ ناپائیدار ہے، جیسے کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی ہے اور سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو دنیا کی حقیقت بھی بالکل ایسے ہی ہے، گویا کل وہ موجود ہی نہ تھے۔ ہم اس طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رائے راست پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پہ نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کے لیے بدی کی سزا اس کے برابر ہے اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اب یہ بھی اٹل حقیقت ہے، گویا ان کے چہروں پہ اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو ہمارے تمہارے درمیان میں اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پہ ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 31، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پہ پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ۔
تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ کیسے تدبیر سے اور کیسے کیسے آرگومنٹ سے اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کا مالک اور کائنات کا خالق ہونا دلیل سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ثابت کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارے رب حقیقی ہے. پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا؟ بجز گمراہی کے. پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق پہ ثابت ہو چکی. آپ کہیے کیا تمہاری شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار پیدا کرے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہو؟ آپ یوں کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ پھر شیطانوں مشرکین کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر جن کو تم اللہ کے مقابل شریک ٹھہرا رہے ہو وہ بتاؤ کہ وہ پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ. آپ کہیے کہ تمام شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ بس تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اپنی انرجیز اور ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. ایڈریس لے کے گھر سے چلیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے انرجی اور ٹائم ویسٹ نہ ہو. ہم گوگل نیویگیشن سے لگا کے ہم دیتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے. تو جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن کی رسی کو نہیں تھامتے، تو وہ ایسی ہے کہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا اور انہوں نے جانا کدھر ہے. اپنا ٹائم اور اپنی انرجیز بھی ویسٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 36. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یہ جو کچھ کرے یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. اس میں کوئی بات شک کی نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. آیت نمبر 38. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ اور جن غیر اللہ کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لاتے اور ہنوز اس کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا. جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوگا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے. اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر آپ جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور ہر انسان کا اپنا یعنی کہ میں نے بتایا نا کہ ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہے، اس کے اپنے پیپرز ہیں اور یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ ہمارے پیپرز ہیں اور یہ ہر ایک نے اپنا اپنا پیپر سالو کرنا ہے. جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ جب میں نے اپنی آئی بروز پلک کرانی چھوڑی تو میں نے دیکھا کہ میری کوئی ایک ریلیجس اسکالر تھی، انہوں نے بہت زیادہ اپنی باریک سی آئی بروز بنائی تھی. تو میں نے اپنی استاذہ سے پوچھا کہ آپا یہ دیکھیں یہ تو اتنی بڑی ریلیجس اسکالر ہے اور انہوں نے اتنی آئیز اپنی جو پلک کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھوموں کے بال اکھیڑنے نہیں چاہیے. تو آپا نے بہت پیار سے صرف ایک ہی بات کی کہ اپنا اپنا سب کا عمل ہے، ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. تم سے جتنا عمل کیا جاتا ہے، جتنا قرآن کی کسی آیت پہ عمل کیا جاتا ہے، ہم اپنے طور پہ دیکھیں. ہاں اچھے طریقے سے کسی کو روک سکتے ہیں جسے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر میں آتا ہے. بہرحال سب نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. اور ان میں بعد ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں، وہ ان کو بھی سمجھ بھی نہ ہو. ایکچولی ظاہری طور پہ تو قرآن سنتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو وہ ہدایت کی بات ان کے کانوں کو کراس ہی نہیں کرتی. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پہ کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا تو اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا، تو اسی طرح یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے تو بتا دیا، ہم اس کو اعراض کریں، ہم اس کو امپورٹنس دیں، یہ نہیں دے رہے، یہ تو ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے. نیکسٹ آیت ہے، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوئے ہوں.
واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور ہدایت پانے والے نہ تھے، اور جس کا ان سے وہ ہم وعدہ کر رہے تھے۔ اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہم آپ کو دکھلا دیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا، یا ہم آپ کو وفا دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ ان سب کے افعال پر گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اور ہماری عادت تھی کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب دینے لگیں، اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ ظلم تو تب ہو جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جائے اور بغیر حجت تمام کے ان کا مواخذہ کر لیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش کیے جائیں گے، اور ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا کہ اگرچہ ہم سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 48۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور کسی ضر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی امر سچ ہے، تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنے دلائل سے باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ کسی طور پہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تو رازق ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو پرووائڈر ہے ہر چیز کا، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے، جس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پہ ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی ملک ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور ایونچولی ہم نے جانا بھی اللہ ہی کے پاس ہے، جہاں پہ ہمارے اپنے انہی اعمال کو ہم نے اسی کے حساب سے ہمارا جو ٹیسٹ ہے، ہمارا رزلٹ نکلے گا، اچھے اعمال پہ جنت انشاءاللہ تعالیٰ اور برے اعمال پہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آیت نمبر 57۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو نصیحت ہے، اور جو دلوں میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہاں پہ قرآن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، جس طرح طبیب کی طرح جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح قرآن اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو یہ ہمیں روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور بھلائی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے، تو یہ ایک نصیحت ہے۔ اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر اگلا قرآن کی کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہے کہ یہ شفا ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں شک ہے، جن کے دلوں میں شرک ہے، یہ شفا ہے۔ اور پھر اگلی اس کی خصوصیت ہے اور رہنمائی کرنے والا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی کہ پراپر گائیڈنس ہے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک یہ جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جتنی مرضی ٹیکنالوجی اور جتنا مرضی ایڈوانسمنٹ ہو جائے، یہ قرآن جو ہے رہنمائی ہے سب کے لیے اور رحمت ہے، اور یہ رحمت کا یشرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت ہی مانگ لیتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، وہ اسے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔
اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں. سوچیں، اپنی الماریاں کھولیں، کچن کھول کے دیکھیں، الماریاں، کبرڈز، وارڈروب، اسٹور دیکھیں، ہم کیا جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن کی نعمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس سے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے. خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے. اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان ہونا چاہیے. آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا ہے، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا. آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا یا اللہ پہ افطرائی کرتے ہو؟ اب یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہودیوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر بغیر وجہ کے حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال اور حرام کا سرٹیفکیٹ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب یہ ان لوگوں نے خود ہی اللہ پہ اور یہ جھوٹ باندھا یا غلط بیانی کی. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کے نسبت کیا گمان ہے. واقعی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی قدر نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ کسی حال میں ہو اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے. جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز اور ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ لوگ جب اللہ کی یاد کے لیے کہیں محفل اکٹھی ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم اس وقت ایک گلوبل پلیٹ فارم میں، زوم کے پلیٹ فارم میں کھڑے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے زمین پر. تو وہ بتائیں گے کہ اللہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کی ذکر کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں. اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے معاف فرما. اللہ تعالیٰ کہیں گے انہوں نے مجھے دیکھا ہے لیکن نہیں، آپ کو تو نہیں دیکھا. کہتے وہ جنت طلب کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے انہوں نے جنت دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جہنم دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو جنت عطا فرما دی جائے. تو پھر اس پہ فرشتے کہیں گے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی اور پرپس کے لیے آ کے بیٹھے، جیسے فار ایگزامپل جیسے ہمارا زوم کی کلاس ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کس مسلک کے لوگ یا کون لوگ ہیں یا کیا باتیں کرے. تو اللہ تعالیٰ یا کوئی کسی غلط موٹو سے بات سننا چاہ رہا ہے، ہماری کوئی غلط پوائنٹ نکالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی معاف فرما دیں، اس کو بھی مغفرت کر دیں. تو یہ تو بات ہوگی ذکر کی محفلوں کی. اور یہاں بات کی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں کیا چھوٹی کیا بڑی چیز، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ واقف ہے. زمین کی تہوں میں کتنے کیڑے اور کتنے حشرات یعنی کہ کتنے انسیکٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور سب کو روزی پہنچا رہا ہے. آسمان میں میرین لائف اگر آپ دیکھیں، ایکویٹک لائف جو ہوتی ہے آپ کی، 3 حصے زمین کا پانی، اور کیا کیا وہاں پہ پودے اور کیا کیا وہاں پہ آبی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو نہ صرف ان کو دیکھ رہا ہے بلکہ ان کے سروائیول کی جو چیزیں ان کو ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. آج کل ہماری دنیا انزائٹی اور ڈپریشن ہی کی شکار ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس قرآن سے جڑیں گے تو نہ کوئی ڈپریشن وغیرہ کچھ نہیں رہے گا. یہ اینٹی ڈپریشن وہ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا. یہ بڑی کامیابی ہے. آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں. تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے، وہ سنتا اور جانتا ہے. یاد رکھو جتنے کچھ آسمان میں ہے اور جتنے زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کے ہے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسری شرکا کی عبادت کر رہے ہیں اور کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلے لگا رہے ہیں. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پہ بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. تحقیق اس میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. یہ بات بہت جگہ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا. اب ذرا اپنے گھروں کی طرف آپ دیکھیں، ساری رات آج کل ہم بچوں سمیت ہم سب اٹھے ہوتے ہیں، اور رات کا ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سکون حاصل کرو وہ ہم جاگ کے گزار دیتے ہیں، اور دن کا ٹائم ہم سو کے گزار دیتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا بات ہے، برکتیں نہیں آ رہی گھر میں، پتہ نہیں ٹائم بڑا فاسٹ گزر رہا ہے.
یہ دیکھیں 2000 تھا، اب 2022 ایک دم چڑھ گیا، یا ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. جب ہم نیچر سے اپوز چلیں گے، جب اللہ نے کہہ دیا رات آرام کی ہے، اور آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ ساری رات جاگیں اور سارا دن سوئیں، آپ کے اندر چستی نہیں رہے گی، آپ کے اندر ایکٹیونیس نہیں رہے گی، آپ کی ایفیشنسی ڈاؤن رہے گی، آپ کا برین اور آپ جو ہے نا لیتھارجک رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نیچر سے اپوز کام کیا. ہم نے رات کو سونا تھا اور دن کو جاگنا تھا، ہم نے اپوزٹ کر دیا، تو اسی وجہ سے ہمارے اندر کی وہ ایفیشنسی سب ختم ہو گئی. اور میڈیکلی بھی تحقیق ہے کہ رات 11 بجے کے بعد ہمارے اپنے باڈی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں، جب انسان ایک سلیپنگ موڈ پر ہوتا ہے، تب وہ ہارمونز کام کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے ویئر اینڈ ٹیئر اور ریجوینیشن اور آپ کا تمام کنسٹرکشن کا کام سیلز کا شروع ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ٹائم کو جاگ کے وہ سلیپنگ موڈ آنے نہیں دیتے، اور پھر وہ ہارمونز کام نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ آج کل کی اس سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں، جہاں میڈیسنز بھی بہت ہیں، بیماریاں بہت آ گئی ہیں. آپ دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں آ چکی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی نیچر سے اپوز کام کرنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں. کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کو علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. ہماری کامیابی کے معیار کیا ہیں؟ ہماری کامیابی کے معیار تو دنیا کی کامیابی ہے. جس طرح کرپشن سے کریں بس، وہ جیسے کسی نے کہا نا، کہتے یو وانٹ منی، کہتے نو آئی ڈونٹ وانٹ منی، آئی وانٹ مور منی. ہمارے کامیابی کے معیار کیا ہے؟ مٹیریل ہے. ہمارے کامیابی کے معیار دنیا ہے. اللہ کے کامیابی کے معیار دنیا بھی کیا، وہ جیسے ہم نے بھی پیچھے پڑھا تھا کہ ایک عورت نے دعا کی، یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. کتنے چھوٹے ہیں؟ کہتی 600-700 سال کے. تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کی عمر 70-80 سال ایوریج ہوگی اور لوگ پکے گھروں میں رہیں گے. تو وہ عورت حیران ہوئی، اچھا اتنی چھوٹی سی عمر کے لیے پکے گھروں میں رہیں گے؟ تو ہمارے کامیابی کے معیار کیا ہیں؟ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. سورہ مریم میں ہے اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اور یہاں واضح رہے، کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے. آیت نمبر 70. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے. بار بار یہاں پہ عقیدہ آخرت ہمارے اندر راسخ کر رہے ہیں. یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا، اور اس میں ہم اپنی زندگی کی سپین میں ایگزامینیشن پیپر دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی چیکنگ کریں گے اور پھر بتائیں گے ہمارے اعمال کی کہ تم لوگوں نے کیسا کیا، اور پھر اس حساب سے جنت اور دوزخ کے مستحق ہوں گے. اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پہ بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پوتا کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. پھر اگر تم اعراض کیے جاؤ گے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے. مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کے جانشین بنایا. جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کو جو ڈرائے جا چکے تھے. اب حضرت نوح علیہ السلام کا ہم واقعہ بیان کر چکے ہیں. یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ قوم نوح نے بار بار 950 سال اپنی قوم کو اللہ کا میسج دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک زمانے کی پہلی ٹیکٹکس تھی. اس سے پہلے کشتی بتانا کہ کس طرح بننی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو بڑا ہی ہو گئے، کارپینٹر ہو گئے، یہ تو اور کیا یہ جو کشتی بنا رہا ہے اس سے ہم بچ سکیں گے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انہوں نے ایک کشتی بنائی اور اس میں وہی سوار ہوئے جو ایمان والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کشتی میں جو لوگ بچے وہی پچھلے لوگوں کے ان کو جانشین بنایا، اور پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں سے نکلی، اور حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی، جس میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا تھا. اور انہی نسل کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹوں کے نام ہیں حام، سام اور یافس. آیت نمبر 74 سے ہم نے سٹارٹ کرنا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. بس جس چیز
बस जिस चीज को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया, ये ना हुआ कि फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला इस तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों पर बंद लगा देता है। फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को और फरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, सो उन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग मुजरिम कौम थे। फिर जब इनको हमारे पास से सही दलील पहुंची तो वो लोग कहने लगे कि यकीनन ये सरी जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या इसमें सही दलील नहीं, दलील की निस्बत जबकि वो तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीके से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए? हम तुम दोनों को कभी ना मानेंगे। अब ये इनकी जो मुनकरीने हक होती हैं, जो क्रिटिक्स होती हैं, उनका यही था कि हम अपने एक तो आबाओ अजदाद के रास्ते से हटना नहीं चाहते, और दूसरा ये कि हमें जादू जो है वो जो रियासत हासिल है, हम इस पे खुद कब्जा करना चाहते हैं। आयत नंबर 79। और फरौन ने कहा, मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो। फिर जब जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालते हो। सो जब उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कुछ तुम लाए हो जादू है, यकीनी बात है, और अल्लाह इसको अभी धर्म भरम किए देता है। अल्लाह ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता। अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित कर देते हैं, मगर मुजरिम कैसे ही नागवार समझे। अब यहाँ पे वही जादू और मोज़े का फर्क है कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने दो मोज़े देके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरौन के पास भेजा कि उनको अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दें और बनी इसराइल को गुलामी से नजात दिलाएं, तो फरौन अपनी हठधर्मी में कायम रहा, बल्कि उसने कहा कि ये तो मुआवजा ही नहीं है, मेरे पास तो इससे बड़े जादूगर हैं जो तुम्हारे इस जादू को नीस्तो नाबूद कर देंगे। और फिर ये कहते हैं कि चाश के वक्त मुकाबला हुआ एक वाज़िया रोशनी के अंदर, और सब लोग मौजूद थे, और जादूगरों ने अपने जो उनका था रस्सियां या लकड़ियां जो भी थी मैदान में डाली, जो लोगों को चलते फिरते हजारों लाखों सांप नजर आए। और लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी असा डाली तो वो उनके तमाम जादुओं को या उनकी नजर बंदियों को, जो उनकी जो भी उनके अ, शोभदाबाजी थी, उनको सबको वो निगल गई, जिससे सबको वाजिया हो गया कि मोजे में और जादू में क्या फर्क है। और जिसपे जादूगर तो फौरन ही चुप गए और उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं। आयत नंबर 83। बस मूसा पर उनकी कौम में से सिर्फ कदरे कलील ईमान लाए, वो भी फरऔन और अपने हुकाम से डरते डरते कि कहीं इनको तकलीफ पहुंचाए। और वाकई में फरौन उस मुल्क में जोर रखता था, और ये भी बात थी कि वो हद से बाहर हो जाता था। इन्हीं के कहा जाता है कि थोड़ी सी लोग ईमान लाए थे। जैसे हमने पीछे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का देखा, तो उन्होंने 950 साल में सिर्फ मोर और लेस 72 पीपल जो थे वो ईमान लेकर आए थे। आयत नंबर 84। अब ये आयत नंबर 83 में एक लफ्ज आया था, जुर्रियातुन मिन कौमी ही। जुर्रियातिन यानी कि जो कहा गया ना कि बहुत कम ही लोग ईमान लाए, तो कहते हैं कि जुर्रियातन के असल मायने होते हैं कमसन या नौजवान औलाद के, यानी कि कौमे बनी इसराइल के कमसन अफराद। कहते हैं कि जब भी दावत हक में आता है, इंशाअल्लाह ताला, जब भी अल्लाह का पैगाम दिया जाता है, तो ज्यादातर नई नस्ल के नौजवान ही आगे बढ़कर इसे लब्बैक कहते हैं। क्योंकि ओल्ड एज की तो तमाम जिंदगियां जुल्म और फसाद में बसर होती हैं या महकूमी की हालत में रहते थे, आफियत कोशी की आदत हो जाती है, और कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होते और एक चेंज के लिए तैयार नहीं होते। तो जो अलबत्ता नौजवानों में नया खून, नया दिमाग, नई उमंगें होती हैं, और इनके अंदर वो खौफ भी जरा कम होता है, जल्दी जो है मरूब भी नहीं हो पा रहे होते। चुनाचे मिस्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी ही सूरत पेश आई, और फरौन के
ظلم کے باوجود بنی اسرائیل کے جو تھے بہت سے نوجوان جو تھے وہ تھوڑے تعداد میں تھوڑے تھے، یہ کچھ چند باہمت نوجوان تھے جنہوں نے سب کی مخالفت کے مقابلے میں صداقت اور اسلام کی حمایت کی، اور اسی طرح ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اب یہاں پہ ہر جو نبی ہے اس کا کہیں نہ کہیں جا کے کمپیریزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا تو چند باہمت نوجوانوں نے سب کی مخالفت کے مقابلے میں آپ کی جو تھی پیروی کی، اور کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود اور جعفر طیار، مصعب بن عمیر جیسے لوگ جو اس وقت 20 سال سے کم کے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، بلال اور صہیب کی عمریں جو تھیں 20 اور 30 کے درمیان میں تھیں، اور کہا جاتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور زید بن حارثہ اور عثمان بن عفان اور عمر فاروق کی عمریں 30 سے 35 کے درمیان میں تھی، اور ان سب سے زیادہ عمر حضرت ابو بکر صدیق کی تھی، ان کی عمر بھی ایمان لانے کے بعد وقت جو تھی وہ 38 ایئرس کی تھی، اور ایک صحابی کا صرف نام ملتا ہے حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ نئے لوگ نوجوان خون ہوتا ہے تو یہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85، اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پہ توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم کا فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زیس اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اس واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی یا بد دعا کی۔ تو یہاں پہ ہوا کہ اس قوم کے معاملے کو جب بہت حجت تمام ہو جاتی ہے، ہر طرح کی تبلیغ کر کے ہر طرح سے دعوت دے کے قوم کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور پھر جب یہ ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں کسی بھی طور پہ وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے کہ بے اختیار پیغمبر کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بددعا فرمائی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے، اس لیے اگر تو نے ان کو باقی چھوڑا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور خود ان سے پیدا ہونے والی نسل کافر و فاجر ہوگی۔ آیت نمبر 89، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ اس دعا کے 40 سال کے بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی، اور بددعا کے مطابق کہتے ہیں کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں سمندر سے کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے، اور مجھے اندیشہ تھا کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مستحق رحمت نہ قرار دے دے۔ یہ ترمذی کی ایک اوتھینٹک حدیث کی مفہوم ہے۔
آیت نمبر 90، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آیت نمبر 95، یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 95، نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جب لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ اب یہاں پہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو ان کا نام ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، جس پہ ان کی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ سوائے یونس کی قوم کی، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان میں سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب تاریخ میں ہے، ہسٹری میں ہے کہ یہ شاید دنیا کی کوئی واحد ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے اپنے استغفار کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے اپنا عذاب اپنے اوپر سے ہٹا لیا تھا۔ ان شارٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قوم میں اپوائنٹ کیا ایز نبی، انہوں نے لوگوں کو اچھی باتوں کی، توحید کی دعوت دی، لیکن لوگ جو تھے وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی تبلیغ دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پہ عذاب آئے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ بہت ڈس ہارٹ ہو کے، بڑی ڈس اپوائنٹ ہو کے نکلے تھے کہ میں اپنی قوم کو عذاب نہیں دے سکتا تھا ابھی، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا تھا وہاں سے نکلنے کا۔ اور جب عذاب بادل کی طرح ان پہ امڑ آیا تو وہ بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کے بارگاہ عاجزی اور انکساری اور توبہ اور استغفار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ اور حضرت یونس آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کے وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے جس پہ وہ کشتی والا واقعہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں آئے گا وہاں پہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ بہرحال جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ استغفار اتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگوں نے استقبال رمضان میں بھی کہا تھا کہ 4 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں: کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، کسی بھی طرح کا استغفار کریں، اور 2 چیزیں کیا مانگے: اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور ایک اللہم اجرنا من النار۔ اور استغفار اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس قوم نے ایک فل ٹیم ورک کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے توبہ استغفار کی، اپنی ندامت پہ پشیمان ہو کے، گلٹ فیل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ تو آج اس وقت ہماری دنیا جتنی پریشانیوں میں، جتنے عذابوں میں ڈوبی ہوئی ہے، مجھے تو یہی ایک سمجھ آتا ہے کہ ہم لوگ سب میدان میں کھڑے ہو کے
اللہ سے توبہ مانگیں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ بات ہے کوئی انیشیٹو لینے کی۔ آیت نمبر 99۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانی اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ اب صرف ان لوگوں کے کیسے واقعات کا انتظار کرے جن سے پہلے گزر چکے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشیت الہی جو حکم بالغہ، تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پہ کیسے مجبور کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے، نہ اس کے آپ مکلف ہیں۔ آیت نمبر 103۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ پہ جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری امت کو یکجا کر دے، یونائٹڈ کر دے، اور ہمارے دلوں میں اور ہمارے ملکوں میں اللہ تعالیٰ شریعت نافذ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو با حیا، با کردار اور با پردہ رکھ، آمین۔ آیت نمبر 104۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کے اس دین کی طرف کر لینا، اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی ضر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 107۔ وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچائے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنے فضل اپنے بندوں پہ جس پہ چاہے نچھاور کرتا ہے، وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ مینشن کی، کہتے ہیں کہ ایک تمام جن اور انس ایک میدان میں کھڑے ہوں اور مجھ سے مانگے، میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کو نوازوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں آپ انگلی ڈال کر نکالتے ہیں تو سمندر میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، اور پھر سب، اور یہ بھی یاد رکھے کہ سب تمام دنیا اگر مل کر مجھے نقصان دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور تمام دنیا مل کے اگر مجھے کوئی فائدہ بھی دینا چاہے گی تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ آیت نمبر 108۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پہ آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پہ آئے گا، اور جو شخص بے راہ ہوگا اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، آپ اس کی اتباع کرتے رہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ اب جی سورہ ہود شروع ہوتی ہے ہماری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا میننگ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئیں، پھر صاف صاف بیان کی گئیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف ڈرانے والا بشارت دینے والا ہوں۔
सूरह हूद भी मक्की सूरत है और उसका ज़माना नज़ूल भी वही है जो सूरह यूनुस का था। इन दोनों के मज़ामीन भी यकसा हैं। ये बुनियादी तौर पे 3 इसके अंदर टाइटल्स आते हैं, उन्वानात आते हैं। नंबर 1, दावत जो हर ज़माने में तमाम अंबिया ने एक ही रही कि अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लें। दूसरी के यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक के वाक़यात बता के इबरत बताएगी कि इन कौमों ने ये नाफरमानी की थी तो इस तरह इनके पास अजाब आया, तो इससे इबरत सीखें। और तीसरा कि अब जो अल्लाह की गिरफ्त और अजाब आने में ताखीर हो रही है तो ये अल्लाह ताला का कानून अमहाल है, यानी कि मोहलत मिली हुई है और इस मोहलत का मैंने और आपने फायदा उठाना है इंशाअल्लाह ताला। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं सूरह हूद के। इस सूरत में उन कौमों का जिक्र है जो आयात इलाही और पैगंबर की तकजीब करके अजाब इलाही का निशाना बनी और तारीख की सफात से या तो मतलब वो मिट ही गई। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या बात है आप बूढ़े नजर आते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद, वाक़िया, अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्सुल कुविरत वगैरह ने बूढ़ा कर दिया है। तो बहरहाल पढ़ते हैं कि इनमें क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आयत नंबर 2, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ कराओ, फिर उसी की तरफ मुतवज्जो हो, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान्य जिंदगी देगा और हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा। अगर तुम लोग एराज करते रहो तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वो हर शय पे पूरी कुदरत रखता है। याद रखो, वो लोग अपने सीनों को दोहरा दिया करते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सके। याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं वो इस वक्त भी सब जानता है जो कुछ छुपाते हैं, और जो कुछ वो जाहिर करते हैं बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातें जानता है। और यहाँ पे ये जो मैंने भी आपको आखिरी आयत 5वीं जो पढ़ी, इसके बारे इसकी शान नजूल के बारे में थोड़ा सा स्कॉलर्स का इख्तलाफ है। बहरहाल कहते हैं कि एक रवायत से है कि ये उन मुसलमानों के बारे में नाज़िल हुई जो गलबा हया की वजह से कज़ाए हाजत या बीवी से हम बिस्तरी के वक़्त बरहना होना पसंद नहीं फरमाते थे कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसलिए ऐसे मौकों पे वो शर्मगाहों को छुपाने के लिए अपनी सीनों को दोहरा कर लिया करते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि रात के अंधेरे में जब वो बिस्तरों में अपने आप को कपड़ों में ढांप लेते हैं, अल्लाह ताला उनको भी देखता है। अल्लाह ताला तो हमारी छुपी और एलानिया सब बातों को जानते हैं। और शर्मो हया एक बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन उसमें इतना गलू और अफराद भी दुरुस्त नहीं है कि जिस जात की खातर वो कर रहे हैं छुप तो उससे बिल्कुल भी नहीं कुछ सकता। तो अल्लाह ताला हमारे जाहिर और बातिन सबसे आगे है। जी 11वां खत्म हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।